डियर फ्रेंड्स, वीडियो 1 में हमने देखा कि हमने इस कोर्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें कवर करनी है। अब ज़रा हम आगे चलते हैं और इस वीडियो के अंदर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं। अब हम लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं वीक 1 के लिहाज से। तो इसमें हम सीखेंगे कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है और उसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन कौन-कौन सी हैं, और इससे रिलेटेड आप जो है वो डिफरेंट कंसर्न और क्वेश्चंस को आंसर करने के काबिल हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? हम अक्सर कंप्यूटर ग्राफिक्स का बहुत जनरल वे में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और हम हर ग्राफिक्स की चीज़ को, चाहे वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हो या ना हो, हम उसे कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही तशबीह दे रहे होते हैं। फॉर्मली कंप्यूटर ग्राफिक्स आपके पास कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप कोई चीज़ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ लाजमी है कि आपने ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के लिए आप कुछ टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप जो है वो डिफरेंट मैथमेटिकल मैकेनिज़्म वगैरह देखेंगे कि हम कैसे चीज़ों को ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज, मैथमेटिकल टेक्निक्स, मैथमेटिकल वेज और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उससे हम जो है वो डिफरेंट शेप बना सकेंगे, जैसे कि आप लाइन बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं, लिफ्ट बना सकते हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी शेप्स आप बना सकते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि आपने यहाँ पे एक काम तो करना है, तो करते हुए आपने ख्याल रखना है कि आप ये सारे के सारे काम जो ड्रॉ करने वाले हैं वो आप कंप्यूटर के ऊपर कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि अगर आप किसी पेज के ऊपर कोई मैथमेटिकल वे से आप कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं, तो वो जो पेज आपका, पेपर आपका जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के लाजमी है कि आप किसी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए आप उसके अंदर जो है वो शेप्स को ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम मैथमेटिकल वेज। तो हम जो है सीखेंगे कि वो आपका जो काम है, वो जो आपकी एक्टिविटी है, वो कंप्यूटर ग्राफिक्स है। फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम ना सिर्फ शेप बनाते हैं, बल्कि जो हमारे पास शेप्स हमने बनाई होती हैं, उन शेप्स को हम डिफरेंट और कामों के लिए, जिसमें हम एनिमेशन बनाना, हम डिफरेंट शेप्स को जो है वो मैनिपुलेट करना, और उसके अलावा हम डिफरेंट ग्राफिकल विजुअलाइजेशन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा हम देखते हैं कि कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है और किस किस तरीके से होता है। तो अब ज़रा हम देखने लगे हैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो इसमें से सबसे पहले जो हम यूज़ देखने लगे हैं वो है आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आपने देखा होगा कि आप जब डिफरेंट एप्लीकेशन देखते हैं, तो वो एप्लीकेशन आपको कोई ग्राफिकल व्यू दे रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे इस वक्त आपको वर्ड डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है, तो इस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं। जैसे कि अगर आप देखें तो ये खुद एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसके अंदर आपको ये आइकन वगैरह, आपको ये बॉक्सेस वगैरह और इस तरह से और जो डिफरेंट आपको जो शेप नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी आपके पास जो है वो कंप्यूटर ग्राफिक्स के मरहून मिन्नत है। आपकी जितनी भी एप्लीकेशन हैं जो कि आपको ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स के ही मदद से बन रही होती हैं। कहा जाता है कि जब पहला पॉइंट स्क्रीन के ऊपर प्लॉट किया गया, तो उसी को हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स कहना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, आपके जो स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंट हैं वो करेक्टर की शेप ले गई। फिर करेक्टर से आपके पास जब वो डिफरेंट विजुअलाइजेशन, जिसमें आपके डिफरेंट विंडोज़ और गेम्स और डिफरेंट ग्राफिक्स वगैरह बनना शुरू हो गए, तो फिर हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स को और स्पेसिफिकली डिफ़ाइन किया कि ऐसे विजुअलाइजेशन जिसमें आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट शेप्स को बनाते हों, तो उसको आप कहेंगे कि वो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं। इवन देन कि आपके पास अगर कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, और या आप विंडोज़ के प्रॉम्प्ट पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आप जो कैरेक्टर लिखते हैं वो कैरेक्टर भी आपके पास कंप्यूटर ग्राफिक्स में ही कंसीडर किया जा सकता है।
لیکن اب اس کو ہم کمپیوٹر گرافکس میں شامل نہیں کرتے، ہم اس کو جو ہے وہ بیسک انٹرپریٹر کے طور پہ کام کہتے ہیں، اور کمپیوٹر گرافکس کو ذرا ایڈوانس اور رچ فارم میں ڈسکس کرتے ہوئے ڈفرینٹ ایڈوانس شیپس کو بنانے کو کمپیوٹر گرافکس کہتے ہیں۔ آپ کے پاس جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے، اس میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایسے گرافکس پہ کام کر رہے ہیں جس میں یوزر اس سے انٹریکٹ کرتا ہے۔ تو ایسے گرافک جس میں یوزر اس گرافک کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، ایسے گرافکس کو آپ گرافیکل یوزر انٹرفیس کہتے ہیں۔ گرافیکل یوزر انٹرفیس کی ڈفرینٹ ایگزامپلز ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ورڈ کی بات کی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اپلیکیشن ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ فیس بک کی اپلیکیشن کو یوز کرتے ہیں، تو فیس بک کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ کو گرافیکل یوزر انٹرفیس پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ڈفرینٹ گیمز ہیں، جس میں آپ کے سامنے ایگزامپل کے طور پہ نیڈ فار اسپیڈ گیم کرتا ہوں، تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ اس گیم میں اس کار کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کا جو ہے گرافیکل یوزر انٹرفیس کے ایگزامپل میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایک اگلی یوز آف کمپیوٹر گرافکس کی، وہ ہمارے پاس ہے ورچوئل ریئلٹی۔ ورچوئل ریئلٹی آپ کے پاس ایک ایسا ورچوئل انوائرمنٹ ہے جس میں آپ 3D ویو ایسے ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں یوزر کو یہ افیکٹ کریٹ ہوتا ہے کہ وہ چیز ریئل ہے۔ اگزامپل کے طور پہ آپ نے نیڈ فار اسپیڈ جیسے ایسے کوئی اور 3D گیم کھیلی ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو کار ہے، اس کار کی آپ ایکسلیشن بڑھاتے ہیں، آپ اس کو کی بورڈ کے فرنٹ بٹن سے یا فارورڈ بٹن کو کلک کر کے آپ اس کار کو سٹارٹ کرتے ہیں، تو کار جو ہے وہ پہلے ایک تو آپ کو فزیکلی ایسی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ اوریجنل کار ہے، اور اس کے علاوہ جب آپ اس کی اسپیڈ کو انکریز کرتی ہے تو گاڑی آہستہ آہستہ جب اپنی اسپیڈ انکریز کرتی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈفرینٹ افیکٹس جس میں اسموک افیکٹ اور وائسز وغیرہ شامل کرنے سے آپ کو ایسا افیکٹ فیل ہوتا ہے کہ آپ واقعی میں ایک ریئل کار جو ہے وہ ڈرائیو کر رہے ہیں، اگرچہ وہ ایک ریئل کار نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک کمپیوٹر گرافکس کی ہی ایک ریپریزنٹیشن ہوتی ہے، لیکن اس کو یوز کرنے والا جو یوزر ہے وہ اس کو کنسیڈر کر رہا ہوتا ہے یا اس کو پرسیو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ریئل چیز ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ورچوئل ریئلٹی۔ ورچوئل ریئلٹی ہمارے پاس ایک ایسا 3D انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ یوزر اس طرح سے انٹریکٹ کرتا ہے کہ یوزر ایک نان ریئل چیز کو بھی ریئل کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے انوائرمنٹ کو ہم ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں۔ تو ورچوئل ریئلٹی میں آپ کے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں شامل ہیں، جس میں آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ گیمز کی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ اور اپلیکیشنز ہیں جس میں آپ کو جو ہے ورچوئل ریئلٹی نظر آتی ہے۔ اس میں آپ کے پاس آگمنٹڈ ریئلٹی وہ بھی شامل ہے، جس میں آپ ایسی ہیڈ سیٹ کو یوز کرتے ہیں جس میں آپ جیسے جیسے موو کرتے جاتے ہیں آپ کے سامنے آپ کا سین جو ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے، اگرچہ آپ اپنے گھر کے کسی کمرے میں ہوتے ہیں لیکن آپ ایسے ویژولائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی اور جگہ پہ موجود ہیں، تو اس طرح سے آپ کے پاس ورچوئلٹی آپ ڈفرینٹ فیکٹ آپ کے سامنے پریزنٹ کرتا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ یوز کے اوپر، یہ ہمارے پاس ہے ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجی۔ ڈیجیٹل میڈیا آپ کے پاس بہت سارے ایریاز ہیں جس میں ہم اپنی گرافکس کو پبلش کرتے ہیں پبلک کے لیے۔ مثال کے طور پہ آپ ٹی وی پہ اکثر ایڈز دیکھتے ہیں جس میں کمپیوٹر گرافکس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کو بھی ہم کہیں گے وہ ہمارے پاس ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجیز میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ بینرز وغیرہ دیکھتے ہیں جو کہ آپ نے گرافکس کی مدد سے ہی پلاٹ کیا ہوتے ہیں، جس میں آپ کے بڑے بڑے بل بورڈز وغیرہ جو کہ آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، وہ آپ نے پرنٹ آؤٹ کر کے اس پہ پلاٹ کر کے آپ نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ کو ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجی میں آتے ہیں۔ تو ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجی کے اندر وہ سارے گرافکس شامل ہیں جس میں آپ اپنے گرافکس کو میڈیا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں، آپ نے اکثر
ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہوں گی جس میں آپ ڈفرینٹ کریکٹرز کو ڈفرینٹ طریقے کے بیہیویئر کرتے ہوئے دکھاتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ کوئی ایسا کارٹون کریکٹر دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو کوئی کسی کولگیٹ وغیرہ یا کسی اور پروڈکٹ کے متعلق آپ کو جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہا ہوتا ہے، تو اب اس کے اندر جو کارٹون کریکٹر یا ڈفرینٹ کریکٹرز ہیں وہ ایکچوئل میں ہم نے کمپیوٹر گرافی سے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں اور اس کو ہم یوز کر رہے ہیں مارکیٹنگ پرپز کے لیے. پبلشنگ کرتے ہیں ہم اس کو ایڈورٹیزمنٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس طرح کے جو گرافکس ہوتے ہیں آپ کا ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجیز میں شامل ہے. اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ویژولائزیشن کی. ویژولائزیشن آپ کے پاس کمپیوٹر گرافکس کی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم لاٹ آف انفارمیشن کو ویژولی ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگزامپل کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کی جو اتار چڑھاؤ ہے اس کو لائن چارٹ سے ویژولائز کر سکتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر منتھ کے لحاظ سے آپ کی جو اسٹاک ایکسچینج ہے وہ کیسے رائز ہوئی اور کیسے ڈاؤن فال آیا، تو وہ سارا کے سارا آپ کو نظر آتا ہے جو کہ ایک بہت لارج ڈیٹا آپ کے پاس ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو ان دا فارم آف لائن چارٹ اس کو ویژولائز کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے ڈیٹا کو ویژولائز کر رہے ہیں، اور اس والی فیلڈ کو جو کہ ہم کمپیوٹر گرافکس میں استعمال کرتے ہیں ویژولائزیشن کہتے ہیں. ویژولائزیشن آپ کے ڈفرینٹ ایریاز کے اندر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جس میں ہم میڈیکل کی بات کریں تو آپ نے ای سی جی کے بارے میں دیکھا ہوگا کہ ای سی جی جو ہے وہ آپ کے ہارٹ بیٹ کی انفارمیشن کو ان دا فارم آف لائن آپ کی پلسز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آپ کے پاس یہ بھی ای سی جی بھی آپ کے پاس میڈیکل کا پارٹ ہے. اگر ہم فائنانس کی بات کریں تو فائنانس میں ہمارے پاس بہت ساری ویژولائزیشن کے ایریاز شامل ہیں، جس میں ہم لائن چارٹ کی بات کرتے ہیں جس میں ہم اپنے فائنانس کی انفارمیشن کو لائن کی فارم میں ریپرزینٹ کر دیتے ہیں. ہم بار چارٹ کی بات کر سکتے ہیں جس میں ہم اپنے انفارمیشن کو بار کی فارم میں جو ہے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے ہم جو ڈفرینٹ اسٹیٹیکل ڈیٹا ہے ہم اس کو ڈفرینٹ قسم کے چارٹ کے اوپر ہم اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے اکثر جو ہے وہ دیکھا ہوگا کہ آپ کرکٹ میچ دیکھتے ہیں تو کرکٹ میچ میں آپ اکثر آپ کو ایک چارٹ شو ہوتا ہے جس کے اندر ایک بیٹس مین کی ہٹس جو ہے وہ ریپرزینٹ کی جا رہی ہوتی ہیں کہ اس نے پہلی بال پہ یہاں پہ ہٹ کی جس پہ بال جو ہے وہ آف سائڈ پہ گئی، دوسری پہ اس نے جو ہے فرنٹ پہ جو ہے وہ پلے کیا، تیسری بال پہ اس نے لیفٹ پہ پلے کیا. تو وہ آپ کے سامنے ایک گرافیکل ویو آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے پاس ویژولائزیشن کا ایک کانسیپٹ ہے. ویژولائزیشن میں ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ ڈیٹا کو ان دا فارم آف گرافکس ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اس سے ہم کوئی انفارمیشن یا آئیڈیا جو ہے وہ گیٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے پاس کمپیوٹر گرافکس کے مفہوم منت ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیمولیشن کی. سیمولیشن آپ کے پاس ورچوئل ریئلٹی ہوتی ہے، یعنی کہ میں سے کہہ سکتا ہوں کہ سیمولیشن جو ہے وہ ورچوئل ریئلٹی کا سب سیٹ ہے. لیکن اس سیمولیشن میں اور جو آپ کی ورچوئل ریئلٹی ہے اس کے اندر جو ڈفرینشیٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ کہ سیمولیشن آپ کے پاس ایک ایسی ورچوئل ریئلٹی ہے جس کے اندر آپ ریئل ٹائم ڈیٹا کو ویژولائز کرتے ہیں. ورچوئل ریئلٹی کے اندر آپ بہت ساری ایسے فنومناز کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو کہ ریئل نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ ایک ڈریگن کو دیکھتے ہیں. جو ڈریگن آپ اکثر کارٹون وغیرہ میں آپ اکثر اینیمیشن میں گیمز میں یوز کرتے ہیں، تو کیا وہ ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ وہ ریئلٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن دیٹ از پارٹ آف دا ورچوئل ریئلٹی. لیکن سیمولیشن میں ہم ایسا نہیں کہیں گے کہ وہ آپ کا جو ہے وہ سیمولیشن ہے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم ان ایریاز کو جو کہ ہم فزیکلی ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کو ہم جو ہے وہ ورچوئل ریئلٹی کے اندر ایسے امبیڈ کر لیں کہ ہمیں وہ بالکل ریئل لگیں، تو ہم اسے کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ سیمولیشن کر رہے ہیں. اگزامپل کے طور پہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ٹریننگ سسٹم بنایا ہے جس میں ایک پائلٹ جو ہے اس کو ٹریننگ دینی ہے.
اب چونکہ پائلٹ کو اگر آپ ٹریننگ دینا چاہتے ہیں اور اس کو آپ پہلے ہی دن اگر جہاز میں بٹھا کے اس کو ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں، چونکہ اس نے جو ہے وہ اس انوائرمنٹ کو یا اس سسٹم کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا، تو اگر وہ جہاز کو پلے کرتا ہے یا جہاز کو یوز کرتا ہے تو پاسبلٹی ہے کہ اس میں ایکسیڈنٹ اکر ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس پائلٹ کو ٹرین بھی کرنا ہے اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی فزیکل یا میڈیکل پرابلم نہ کریٹ ہو، تو اس مقصد کے لیے آپ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ بنا دیں، ایک ایسی مشین بنا دیں جس میں آپ کو جو ہے فرنٹ لیفٹ پہ کچھ سکرینز ہوں، اور آپ کو ایک پورا ماڈیول جو ہے جیسے کہ ایک جہاز میں ہوتا ہے وہ پرووائڈ کر دیا جائے، اور آپ اس سسٹم کے ساتھ ایسے انٹریکٹ کر رہے ہیں کہ آپ واقعی میں ایک ریئل پلین اڑا رہے ہیں، جبکہ آپ ریئل پلین نہیں اڑا رہے، آپ جو ہے ایک ورچوئل ریئلٹی کو ویو کر رہے ہیں، تو اس کو آپ کہیں گے یہ آپ کا سمولیشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے اور اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے آپ ایک فزیکل بلڈنگ بنائیں اور اس کے اوپر ٹیسٹ کریں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زلزلے کے کیا افیکٹس آتے ہیں، اس کے اوپر اگر سونامی آتا ہے تو اس پہ کیا ہوں گی، اگر ہوا تیز چلتی ہے تو اس پہ کیا ہوں گے، تو اگر آپ ایک فزیکل بلڈنگ بنائیں گے تو اس کے اوپر ایک تو ٹائم بہت لگے گا، اور سیکنڈلی آپ کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی۔ تو وہی کام جو کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنانی ہے اور اس کے اوپر آپ نے ڈفرینٹ فنامناز کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنا ہے، تو وہی کام آپ جو ہے وہ ود دی ہیلپ آف کمپیوٹر گرافک آپ ایک ورچوئل ریئلٹی کے اندر آپ وہ بنا سکتے ہیں، آپ ایسے میتھمیٹیکل ماڈل ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کہ اس والی بلڈنگ کے اوپر جو ہے وہ افیکٹس پریزنٹ کریں گے جو کہ ایک ریئل ٹائم میں آپ کے پاس افیکٹس موجود ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کہیں گے کہ آپ کے پاس کیا سیمولیشن ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی۔ انٹرٹینمنٹ آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ اپنی کمپیوٹر گرافکس کو ڈفرینٹ انجوائمنٹ کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، جس میں جنرلی آپ کے پاس موویز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس گیمز ہوتی ہیں۔ موویز میں آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ نے موویز دیکھی ہیں جو کہ کمپیوٹر گرافک سے ہی ٹوٹلی بنی ہے، جس میں آپ کے پاس آتی ہے ٹوائے اسٹوری ہے، بگز لائف ہے، ہیری پوٹر، جو کہ اینیمیٹڈ فارم میں ہے، وہ اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن جو آپ کی ہیری پوٹر جو دوسری مووی ہے جس میں کریکٹر جو ہے وہ ریئل کریکٹر شامل ہے، وہ آپ کا جو پیور کمپیوٹر گرافکس سے نہیں بنی ہوئی، تو ہم اس کو اس کیٹیگری کے اندر شامل نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ جو جوراسک پارک آپ کے پاس اینیمیٹڈ فارم ہے، وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ اس انٹرٹینمنٹ کا حصہ شامل ہے۔ آپ کی جو انٹرٹینمنٹ میں کمپیوٹر گرافکس جو ہے وہ ڈفرینٹ وے سے استعمال ہوتا ہے، یا تو آپ کمپلیٹلی ایک مووی بنا رہے ہوتے ہیں جو کہ پیورلی کمپیوٹر گرافکس سے بن رہی ہوتی ہے، یا پھر آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ایڈیٹنگ اور مووی ایفیکٹس کے لیے آپ جو ہے اس کے اندر گرافکس کا استعمال کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کا جو ہے کمپیوٹر گرافکس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ گیمس تو آپ کے پاس جتنی بھی ہیں جو کہ کمپیوٹر پہ رن ہوتی ہیں، وہ سارے کی ساری آپ کی کمپیوٹر گرافکس کے ہی مرہون منت ہے، آپ اسی سے بناتے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس والی ویڈیو کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کمپیوٹر گرافکس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ یوزز آف کمپیوٹر گرافکس دیکھیے کہ کون کون سے آپ کے پاس یوزز ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے یوزز ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن جنرلی ان کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کر لیا اور بیسک آئیڈیا لے لیا کہ آپ کے کمپیوٹر گرافکس کا استعمال کہاں کہاں پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر اسی سے آن ورڈ جو ہے وہ ٹاپک ڈسکس کریں گے، جس میں ہم کمپیریزن کریں گے کمپیوٹر گرافکس کا اور امیج پروسیسنگ کا، اور اس کے علاوہ ہم اور جو ہے چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔